अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह बकरा, जिसकी आयत नंबर 112 तक हमने तर्जुमा और तफसीर देखा था। आज इंशाल्लाह उसके आगे से देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। पिछले आयतों में हमने देखा था कि बनी इसराइल के और यहूद और नसारा के लोग जो थे, जो बनी इसराइल से थे, तो वो कहा करते थे कि जन्नत में सिर्फ़ और सिर्फ यही लोग जाएंगे, मुसलमान नहीं जाएंगे या दूसरे लोग नहीं जाएंगे। सिर्फ जन्नत जो है ये यहूद और नसारा के ही कौम के लिए मखसूस कर दी गई है, और बाकी के जो लोग रहेंगे तो वो नहीं जाएंगे जन्नत में। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन्हें बताया है कि अगर ऐसी कोई बात है तो इसकी दलील पेश करो। अगर तुम जो कह रहे हो ये बात सच है तो कोई बात दलील लेकर आओ। और अल्लाह ताला ने इसका और एक क्लैरिफिकेशन दिया है कि सुनो, जो भी अपने आप को खुलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक इसका रब इसका पूरा पूरा बदला देगा, और इस पर ना तो कोई खौफ होगा, ना ही कोई गम और ना ही उदासी। अब इसके आगे देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूद अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल लज़ीना ला यअलमून मिस्ला क़ौलिहिम फ़ल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। यहूदी कहते हैं कि नसारा हक़ पर नहीं, और नसारा कहते हैं कि यहूदी हक़ पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तौरात पढ़ते हैं। इसी तरह इन्हीं जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह इनके इस इख्तिलाफ़ का फ़ैसला इनके दरमियान कर देगा। यानी कि ये लोग जो कुछ कह रहे हैं, कोई कहते हैं कि ये सही है, कोई कहते हैं कि वो सही है, तो ये इन दोनों में से जो भी सही होगा इसका फ़ैसला अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन कर देगा। वमन अज़लमा मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु वसअ फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। इस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के ज़िक्र किए जाने को रोके और इनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए। इनके लिए दुनिया में भी रुसवाई है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है। ये लोग जो मस्जिदें तोड़ रहे हैं और अल्लाह के ज़िक्र को रुकाने की कोशिशें कर रहे हैं, और इस वक्त मस्जिद अक़सा को भी जो कब्ज़ा करने के लिए वहाँ पर अल्लाह के ज़िक्र को रुका रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इनको तो खौफ खाते हुए जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी अल्लाह ताला की लानत है और आखिरत में भी इनके लिए बहुत बड़ा अजाब अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब फ़अयनमा तवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाह वासिउन अलीम। और मशरिक़ और मग़रिब का मालिक अल्लाह ही है, तुम जिधर भी मुँह करो इधर ही अल्लाह का मुँह है। अल्लाह कुशादगी और वसअत वाला है और बड़े इल्म वाला है। ये जो आयत है, तो इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हिजरत के बाद मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, तो मुसलमानों को इसका रंज था कि इस मौके पर रंज था कि हिजरत के बाद पहले जब काबे शरीफ की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते थे, और बाद में से ये लोग हिजरत के बाद इस तरफ मुँह करने के लिए जब भी करते तो उनके दिल में एक खला आ जाती थी, एक अफसोस आ जाता था। बाज़ कहते हैं कि इस वक्त ये नाजिल हुई जब बैतुल मुक़द्दस से फिर खाना काबा की तरफ रुख करने का हुक्म आया, तो यहूदियों ने तरह तरह की बातें सुनाई। बाज़ के नज़दीक इसके नुज़ूल का सबब सफ़र में सवारी पर नफिल नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है कि सवारी का मुँह किधर भी हो नमाज़ पढ़ सकते हैं। कभी चंद असबाब जमा हो जाते हैं और इनके हुक्म के लिए ही एक ही आयत नाजिल होती है। ऐसी आयतों की शान नुज़ूल में मुतअद्दिद रिवायात मरवी हैं। किसी रिवायत में इस एक सबब नुज़ूल का बयान होता है और किसी में दूसरा। यह आयत भी इसी किस्म में से है। यानी कि यहाँ पर दो तीन मसले इस पे से बताया जा सकता है कि हिजरत के बाद मुसलमान जो है बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते थे, तो मुसलमानों को रंज आता था कि हमको जो हिजरत करना पड़ा, मक्का से ये लोग अलग अलग जगहों पर चले गए और वहाँ पर जाकर उनको वो मक्का की याद आती थी। तब अल्लाह ताला ने इस तरीक़े के एक आयत नाजिल फरमाई कि तुम चाहे जहाँ भी, मशरिक़ और मग़रिब सब अल्लाह के है, तुम जिधर भी ना रुख करोगे वो सब अल्लाह तुमको वहाँ पर मिल जाएगा। और कुछ कहते हैं कि सवारी पर जब सवार होते हैं और क़िबले का तयन करना किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो उस वक्त भी किसी भी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ी जा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर जगह हाजिर और नाजिर है।
اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادگی والا اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں کی نیتیں خوب پتہ چلتی ہے کہ کون بندہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہ رہا ہے، کون اللہ کے لیے خالص اپنی نیتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہ رہا ہے. وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں سے ہے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. اب نعوذ باللہ یہ لوگ یہودی اور نصارہ اپنے اس میں اتنے بڑھ جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز جو تھے وہ لوگ ان کی شان میں اس قدر غلو کر دیتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے اور کہتے کہ اللہ کی اولاد ہے. تو یہ بہت ہی بیکار بات ہے، یہ بہت ہی خراب بات ہے جو لوگ یہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے ایسی چیزوں سے. اللہ کو سارے زمین اور آسمان اور تمام مخلوقات جتنے بھی زمین اور آسمان کے درمیان یہ اللہ کی ملکیت ہے، نہ کہ اولاد ہے، اللہ کی ملکیت ہے. اللہ تو پاک ہے ایسی چیزوں سے اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کی جا رہی ہے. سارے لوگ اللہ کے مطیع ہے، اللہ کے فرما بردار ہے. صرف انسان ہی ہے جو ایسے سرکشی والے الفاظ استعمال کرتا ہے، وہ بھی کس کے بہکانے پر؟ شیطان کے بہکانے پر، یا اپنے من سے نئی نئی باتیں نکال دیتا ہے. دیکھیے اولاد کا جو ایک بات ہے، تو اولاد کی ضرورت اسے ہے جو مرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت پہلے سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی کہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے لیکن اللہ باقی رہنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کس چیز کے لیے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ یہ ساری چیزیں، یہ جو اولاد رکھنا اور اپنی نسل بڑھانا، یہ انسانوں کی فطرت میں ہے، یہ انسان مخلوق کے لیے ہے. یہ بات مخلوق کے لیے فکس ہے. خالق کو اس کی ضرورت نہیں، وہ تو خود بنانے والا ہے، ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے اور وہ تو ہمیشہ سے اور ہمیشہ باقی رہنے والا. اسے کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں. جتنے کچھ دنیا میں جو کچھ لوگ ہیں یہ سب کے سب اللہ کے فرما بردار ہے اور اللہ کی ہی ملکیت ہے. سارے کے سارے پلٹ کر بھی اللہ کی طرف جانے والے ہیں. لیکن انسان کا سرکشی دیکھیے کہ انسان چھوٹے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے، اپنے خالق کے بارے میں اپنے من گھڑت باتیں کہتا ہے، جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے. تو ایسے لوگ بہت ہی ظالم ہیں. یہ لوگ اللہ کے غصے کو بھڑکاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے خود کے لیے عذاب کے لیے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ تو ظلم نہیں کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ ظالم نہیں ہے. تو یہ لوگ اپنی ایسی سرکشیوں سے، اپنے ایسے الفاظ سے جو اللہ کے غصے کو بھڑکاتے ہیں، اس کے سبب ہی اپنے آپ کو عذاب میں مبتلا کریں گے اور جس کی سزا ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال کر دے گا. اور جنت میں بھی ایسے لوگوں کو تو بالکل ان کا پھٹکنے کی تک اجازت نہیں، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکیں گے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نافرمان ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر جو بھٹک گئے ہیں رستوں سے اور اپنے دل سے ہی کچھ بھی باتیں کیا کرتے ہیں. بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. وہ زمین اور آسمان کا موجد ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے. تم اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ شان اللہ کی عظمت تو ایسی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، موجد ہے. وہ جس کام کو بھی کرنا چاہے بس وہ کہتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اگر کسی چیز کا اللہ نے ارادہ کر لیا تو بس فرما دیتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتی ہے. تو یہ لوگ کس قسم کی باتیں لگا رکھے کہ اولاد ہے اور اللہ کا نعوذ باللہ الگ الگ شریک ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی باتوں سے اس طریقے سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں، شان میں گستاخی ہے. یہ ایسے الفاظ استعمال کرنا. ایک جگہ اور آیا ہے کہ بنی آدم اللہ کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت ہی سخت بات استعمال کرتے ہیں کہ انسان کو اپنے اوقات میں رہنا چاہیے اور اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جو زمین اور آسمان جو انسان سے کئیوں زیادہ بڑے ہیں، جسامت میں بھی کئی زیادہ بڑی دنیا ہے، کئی زیادہ بڑا آسمان ہے، تو ان سب کو پیدا کرنے والا خالق ہے، ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اس اللہ کے بارے میں یہ اپنے چھوٹے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے کر جاتے ہیں؟ یہ اللہ کی شان میں کس طریقے کی گستاخی کرتے ہیں؟ اللہ کو یہ غصہ بھڑکانے والی چیز نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے الفاظ سے اگر کسی نے غلطی سے بھی کسی کے منہ سے ایسی باتیں نکل گئی تو اسے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت 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 بلند و بالا ہے اور اس قسم کے شرک سے، اس قسم کے الزامات سے، اس قسم کی باتوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے. وہ تو اتنا عالی شان ہے کہ وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. اس طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا،
یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتی؟ اسی طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی اور ان کے دل یکساں ہو گئے۔ ہم نے تو یقین والوں کے لیے نشانیاں بیان کر رکھی ہے۔ اب یہ لوگوں کا جو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں کیوں نہیں بھیجی، اس میں سے چند ایسے بھی ہے بد دماغ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے نشانیاں کیوں نہیں بھیجی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو عقل والوں کے لیے نشانی دے رکھی ہے دنیا میں، ایک نہیں ہر جگہ اللہ کی نشانیاں موجود ہے، پر کوئی غور کرنا چاہے تو اگر کوئی غور نہیں کرتا اور صرف ایسی باتیں کرتا ہے کہ میرے لیے اسپیشل کوئی کتاب اتر جائے، میرے پاس فرشتہ آ کے بول دے، یا پھر اللہ تعالیٰ خود میرے سے بات کر لے اور کہہ دے کہ تم ایمان لاؤ تو میں ایمان لوں گا، تو یہ بہت ہی بے وقوفانہ بات ہو گئی۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، اس سے بہت بالا تر ہے کہ اس نے ہر چیز کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، ہر چیز کا انتظام کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ انسان کی تعلیم اور تربیت کا بھی انتظام اللہ نے کیا ہے، رسولوں کو بھیج کر، نبیوں کو بھیج کر، اپنے پیغمبروں کو بھیج کر اپنا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا ہے، اور ہر نبی نے ایمانداری سے اپنا کام بہت ہی بہترین اور شائستگی سے کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کسی کو بولنے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اور جب نبیوں نے، رسولوں نے جب اپنا کام کر دیا ہے، اللہ کے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور آج بھی ان کے اس دین کے بارے میں جو کچھ ہے، علم ہے، وہ زمین پر موجود ہے۔ اب انسان کا کام ہے کہ وہ اس علم کے طرف اپنا قدم بڑھاتا ہے، اس علم کے طرف آگے بڑھ کر اللہ کو پانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی عظمت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر وہ گمراہی چنتا ہے اپنے لیے اور بس بیٹھے بیٹھے ہوا میں تیر چلاتا ہے اور اللہ پر ایک سے ایک نئے باتیں دل میں سے ایجاد کر لیتا ہے۔ تو یہ دونوں راستے اللہ نے بتا دیے انسان کو۔ اب اس میں سے اختیار انسان کو دے دیا گیا، وہ چاہے تو نیک بنے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھے اور اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جائے، مقربین میں سے بن جائے، یا پھر دوسری راہ انتہائی گمراہی کی کہ اللہ کی راہ سے بھٹک جائے، اللہ کے بارے میں اپنے دل سے ہی کوئی باتیں گھڑ لے، اور بنا قرآن کے علم کے اور بنا اللہ کی رسی کو تھامے کے بس کچھ بھی باتوں میں آگے بڑھتا جائے، سرکشی میں مبتلا ہو جائے، تکبر کیا کرے۔ تو یہ فطرت کے جو لوگ رہیں گے، تکبر کرنے والے، سرکشی کرنے والے، اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے، تو یقیناً یہ دوزخ کے حقدار ہوں گے، کیونکہ انصاف یہی ہے کہ یہ لوگ بنا علم کے اللہ کے بارے میں اتنی بڑی باتیں گھڑ رہے ہیں، تو ان کا انجام تو پھر دوزخ میں جل کر ہی ہوگا، کیونکہ یہ لوگوں نے اللہ کے غصے کو خود ہو کے بھڑکایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم اب دوزخ کے حقدار بن گئے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈالے گا۔ اس کے برعکس جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ اللہ کو نہیں دیکھتے ہیں پھر بھی اللہ کی نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اس کے دی گئی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہیں، اس کے دیے ہوئے علم کو، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو پانے کی چاہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتے جاتے ہیں، ہر دن ان کا ایک درجہ اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے، جو نیکیوں کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اپنے وجود کے ساتھ انصاف کرتے ہیں کہ ہم آج زمین پہ ہے تو اللہ نے ہم کو بنایا ہے تو ہم اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ اس قسم کے جو لوگ رہیں گے تو یہ واقعی میں اپنے آپ کو جنت کے حقدار بنا رہے ہیں کہ وہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں جس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا ان کو، جو اللہ کا منشا تھا اس کے مطابق اگر یہ کام کریں گے اور اس میں بہترین کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو اچھا اجر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو کوئی نیک رہے گا اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں کرے گا، بلکہ اس کو اچھے سے اچھا بدلہ دے گا، اور ایسے لوگوں پہ کسی قسم کا غم، کسی قسم کی تکلیف اور کسی قسم کا غم یا ان کو اداسی نہیں رہے گی، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ یہاں تک یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آیت نمبر 118 سے کہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔